अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है उमैरा अहमद का नावल हम कहाँ के सच्चे थे। आखिरी बाब नंबर 5। 2 जनवरी 1990। पिछले 6 साल के दौरान आज पहली मर्तबा सारा मुझसे नाराज हो गई है और आजकल तो हर एक ही मुझसे खफा है। पर उसे तो समझना चाहिए जो चीज़ वो मुझसे चाहती है वो बहुत ज़्यादा है। मैं उसके भाई से शादी नहीं कर सकती अब जब मेरी जिंदगी में असफंद है और वो तो कुछ सुनने पर तैयार नहीं है। महरीन, तुम जानती हो आरिफीन भाई तुम्हें पसंद करते हैं और आज से नहीं पिछले कई सालों से। मैंने उसकी अम्मी की तरफ से अचानक उसके भाई का प्रपोजल लाने पर उसे फ़ोन किया था और उसने मुझे ये जवाब दिया था। हाँ, मैं जानती हूँ वो मुझे पसंद करते हैं, मगर हम बहुत से लोगों को पसंद करते हैं लेकिन सबसे शादी तो नहीं करते। और फिर मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे इस लिहाज से पसंद करते थे। मेरे लिए तो वो भाई जैसे हैं। मैंने कभी उनके बारे में ऐसे नहीं सोचा। पहले नहीं सोचा तो अब सोच लो। बहरहाल तुम्हें मेरी बात माननी है। सारा, तुम मुझे परेशान मत करो। मैं पहले ही लिना गर्देजी की वजह से बहुत परेशान हूँ और अब तुम भी वही हरकत कर रही हो। मैं तुम्हें लिना गर्देजी वाले मसले से निजात दिलवाने के लिए ही अपने भाई का प्रपोजल दे रही हूँ। शायद वो अपने भाई का प्रपोजल ना लाती तो मैं इतनी जल्दी ये प्रपोजल ना भिजवाती, मगर अब तुम्हें हाँ करनी है। वो बड़े यकीन से कह रही थी। मैंने उससे साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया। और अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। सारा मेरे और असफन के बारे में नहीं जानती थी, सो उसने बड़े पुरसकून अंदाज में कहा, आई कांट बिलीव इट। लेकिन ये सच है, मैंने उसे कहा और फिर अपने और असफन के बारे में बता दिया। वो बहुत देर तक चुप रही, इतनी चुप कि मुझे यह गुमान होने लगा कि शायद वो फोन रख कर चली गई है। मगर फिर वो यकदम बोल उठी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी दोस्त हो। तुम्हें भी बातें छुपाना आ गया है और वो भी मुझसे, और इतनी अहम बात। और मैं वाकई बेवकूफ़ हूँ। मुझे जान लेना चाहिए था कि ये बंदा जो रोज़ तुम्हारे पास आन वारिद होता था, ये शीबा का कज़न होने की वजह से नहीं था। वो तुम्हें फांस रहा था। अच्छा किया तुमने मुझे इतने अहम मामले से दूर रखा। कम अज़ कम मुझे अपनी अहमियत का अंदाज़ा तो हो गया है। बहरहाल अब अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो तो मेरे भाई का प्रपोज़ल कबूल कर लेना, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो महरीन, फिर हमारे दरमियान दोस्ती नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। उसने मेरा जवाब सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया और 4 दिन पहले उसी तरह लिना गर्देजी ने मुझे कहा, आपने भी मुझे दूसरों की तरह लेट डाउन कर दिया है। मेरी मोहब्बत अभी तक आप पर कोई असर नहीं कर सकती। आप नहीं जानती मैंने कितनी ज़िद, कितनी लड़ाई करके भाई और बाबा को इस रिश्ते के लिए तैयार किया था। और अब मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊंगी, उन्हें क्या कहूंगी। मैं उन्हें यही कहती रही हूं कि आप मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करती हैं और मेरी बात को कभी रद्द नहीं करेंगी। मैंने बहुत गलत किया आपसे दोस्ती करके, आपसे मोहब्बत करके। आपकी नज़र में तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। उसने भी सारा की तरह मेरी बात सुने बगैर फ़ोन रख दिया था। वो और सारा चाहती हैं कि मैं असफंद को छोड़ दूं, मैं उनकी बात मान लूं, लेकिन मैं कैसे उनकी बात मान लूं? मैं कैसे अपनी आंखों की रोशनी को ख़त्म कर दूं?
وہ جس کی وجہ سے مجھے اپنے ہونے کا یقین آیا ہے، میں کیسے اس یقین کو گنوا دوں، جس کے بارے میں سوچنے سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے ارد گرد دور تک سبزہ ہی سبزہ پھیل گیا ہے، اور میں ننگے پاؤں بیلے ڈانسر کی طرح اس سبزے پر رقص کرتی جا رہی ہوں، اور کسی ماضی کا کوئی حوالہ میری راہ میں پتھر بن کر نہیں آ رہا۔ میں اس فن کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور جو یہ سکون سا میرے اندر ہے، یہ بھی اس کی بدولت ہے۔ اب کوئی مشل مجھے بری نہیں لگتی، مجھے اس سے نفرت محسوس نہیں ہوتی، مجھے کسی سے بھی نفرت محسوس نہیں ہوتی، اور میں ایسی ہی رہنا چاہتی ہوں، سراپا محبت بن کر، اور یہ سب ہو سکتا ہے صرف ایک شخص کے میری زندگی میں شامل ہو جانے سے۔ میں سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی ہوں، وہ کیچڑ سے بھری ہوئی لاش بھی اب مجھے رات کو ڈراتی نہیں ہے، نہ میرے رگ و پے میں یہ خوف دوڑتا رہتا ہے کہ اگر کہیں جو کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا باپ کون تھا تو کیا ہوگا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے۔ میں سارے کمپلیکسز کو بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں، خود کو حوالوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے میں نے بہت جدوجہد کی ہے۔ اب مہرین کو اپنی پہچان کے لیے کسی دوسرے کے نام کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ نام و نسب کا کانٹا میرے پیر کو زخمی کرتا ہے، نہ عام شکل و صورت کا طوق مجھے وزنی لگتا ہے۔ میں نے خود کو اپنی محنت سے ایکسل کیا ہے، ان سے جن کے چہرے دیکھ کر دنیا خوبصورت لگنے لگتی ہے، ان سے جن کا شجرہ نسب دیکھ کر جی ان کا غلام بن جانے کو چاہتا ہے، ان سے جن کی دولت دیکھ کر حسد ہونے لگتا ہے، اور مہرین منصور نے ان سب سے ستائش پائی ہے، اور اسفند عثمان اس مہرین منصور کی واحد خواہش ہے، اور سارا چاہتی ہے میں اسے بھول جاؤں، اسفند عثمان کو۔ اور اس دن جب میں نے کیفیٹیریا میں بیٹھے بیٹھے یکدم رابعہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیا تو وہ چونک پڑا۔ ذرا دیکھو رابعہ، میرا فیوچر کیسا ہے؟ میں جو کبھی بھی پامسٹری پر یقین نہیں رکھتی تھی، پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا تھا اپنے کل کے بارے میں جاننے کا۔ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ رابعہ کی بجائے اس نے مجھ سے کہا۔ بس یہ کہ کیا میں آئندہ زندگی میں خوش رہوں گی؟ وہ میری بات پر مسکرا دیا تھا۔ رابعہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ یار، ہاتھ دکھانے کی ضرورت ہم جیسے لوگوں کو پڑتی ہے، تم جیسے نامی گرامی لوگوں کو اس تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ تم لوگ تو مقدر کے سکندر ہو، اور پھر تم تو ویسے ہی بہت ہاتھ دکھاتی رہتی ہو، شیبا نے مجھ سے کہا۔ میں چپ رہی، صرف رابعہ کے چہرے کو دیکھتی رہی، جو بہت غور سے میرا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ بھائی اتنی دیر کیوں؟ کیا کوئی خزانے کا نقشہ نظر آ گیا ہے ہاتھ پر؟ اس بار رخشی نے اسے کہا۔ نہیں، خزانے کا نقشہ نہیں، مگر یہ ہاتھ بہت عجیب ہے، بہت مشکل، شاید میں کوئی صحیح پیش گوئی نہ کر پاؤں، کیونکہ میں اسے سمجھ نہیں پا رہی۔ مہرین کی زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ بہرحال کوشش کرتی ہوں کہ کچھ بتاؤں۔ کوئی کرائسس آنے والا ہے تمہاری زندگی میں، بہت بڑا کرائسس۔ ایک دم سے تم گمنامی کی زندگی میں چلی جاؤ گی، بہت سے لوگ تم سے قطع تعلق کریں گے، شاید تم مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاؤ، شاید تعلیم کا سلسلہ بھی جاری نہ رہے۔ وہ اٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسفند نے اچانک بہت نرمی سے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا تھا۔ کیا بکواس ہے بھئی، چھوڑو اس قسم کی باتوں کو، کوئی ڈھنگ کی بات کرو، اس نے کہا۔ شاید سورج مشرق سے نکلنا بند کر دے، شاید تارے نظر آنا بند ہو جائیں، شاید ایک کی بجائے 5 چاند نظر آنے لگیں، شاید انسان سانس لیے بغیر زندہ رہنا شروع کر دے۔ آپ کے اگلے جملے یقیناً یہی ہونے چاہیے مس رابعہ قدیر، رخشی نے چپس کھاتے ہوئے کہا۔ ویسے بی بی یہ خاتون دوسروں کا مینٹل بیلنس خراب کرتی ہیں، اپنا نہیں۔ ویسے گمنامی میں جانے پر غور ہو سکتا ہے، اور تعلیم چھوڑنے پر بھی، کیونکہ ان دونوں کاموں سے ہمارا تو بہت بھلا ہوگا۔
4 بندے ہمیں بھی جان لیں گے۔ سارا واضح طور پر رابعہ کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ویسے بھائی میں تو کل صبح تک کے لیے تم سے قطع تعلق کر رہی ہوں، مجھے آج ذرا جلدی گھر جانا ہے۔ خیر رابعہ بی بی، بہت دل خوش کیا آپ نے ہمارا، ملتی رہا کیجیے، اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے۔ شیبا نے اٹھتے ہوئے کہا، بھائی میں نے کہا تھا نا کہ مجھے اس ہاتھ کی سمجھ نہیں آ رہی، اور ویسے بھی ضروری نہیں جو میں نے کہا وہی ہو جائے، مجھے تو خود بھی ایسا ہوتا نہیں لگ رہا، مگر ہاتھ کی لکیریں کچھ اسی قسم کی ہیں، رابعہ نے جھیمتے ہوئے کہا تھا۔ اور اس دن کیفیٹیریا سے باہر نکلتے ہوئے اسفند نے کہا تھا، ان باتوں کو سنجیدگی سے مت لینا، ایسی باتیں صرف انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیا یہ سچ نہیں ہو سکتی؟ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ کم از کم تمہارے لیے نہیں، مہرین تم لوگوں پر اس قدر مہربان، اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کہ یہ چیزیں تمہارے لیے کبھی سچ نہیں ہو سکتی۔ تم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تو خدا تمہیں ایسی تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اور میں نے سوچا تھا کہ ہاں واقعی یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تو کوئی میرے راستے میں کانٹے کیسے بچھا سکتا ہے؟ اور اب جب سارا اور لینا مجھ سے ناراض ہیں تب بھی کوئی واہمہ مجھے پریشان نہیں کر رہا، ابھی کوئی بھی چیز میرے بس سے باہر نہیں ہوئی ہے، میں انہیں منا لوں گی، آخر وہ میری فرینڈز ہیں، وہ میری بات کیوں نہیں سمجھیں گی؟ 17 جنوری 1990۔ اور آج مجھے اسود علی سے منسوب کر دیا گیا ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنائی گئی انگوٹھی مجھے ایک ننھا سا سانپ لگ رہی ہے جو بار بار مجھے ڈس رہا ہے، اور میں اسے جھٹک نہیں سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اسفند عثمان جو 2 دن پہلے تک مجھے روکنے کی کوشش کرتا رہا تھا، آج اس نے مجھے فون پر کہا تھا، جب تمہاری کزن مشل مجھے تم سے خبردار کرنے آیا کرتی تھی تو میں اسے بے وقوف سمجھتا تھا، میں سوچتا تھا وہ حسد کا شکار ہے، مگر اب مجھے احساس ہوا ہے کہ ایسا نہیں تھا، وہ سچ کہتی تھی، تم ایک فراڈ، ایک سیلفش لڑکی ہو، اور میں جو پچھلے 2 سال سے اس ایلیوژن کا شکار تھا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ سب سے منفرد، سب سے مختلف لڑکی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ دھوکہ نہیں دیتی، مگر تم مہرین منصور، تم تو شاید جھوٹ کے علاوہ کچھ بولتی ہی نہیں ہو، اور میں کتنے بڑے فریب کا شکار رہا ہوں مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب میرے ساتھ تم نے کیا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا تھا، اس سے زیادہ مجھے کیا سننا تھا، اور میرا دل چاہا تھا میں اس سے کہوں، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، یہ کام اگر مجھے آ جاتا تو میں ہمیشہ خوش رہتی، اور میں جسے یہ گمان تھا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، جو یہ سمجھتی تھی کہ پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے، میں غلط تھی۔ میں نے آج بھی وہی کیا تھا جو میں نے 17 سال پہلے اپنے باپ کی لاش دیکھنے پر کیا تھا، تب میں بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی، اور اب میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتے ہوئے افی خالہ بہت خوش تھیں، امی بہت مسرور تھیں، اور میں سوچ رہی تھی ہر ایک نے مجھ سے اپنی نوازشوں، اپنے احسانوں کی قیمت وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور افی خالہ نے مجھ سے بات کیے بغیر امی سے میرا رشتہ مانگا تھا، اور امی نے میری مرضی جانے بغیر ہاں کر دی تھی، اور جب انہوں نے مجھے یہاں آ کر یہ بات بتائی تھی تو میں بہت دیر تک انہیں دیکھتی رہی تھی۔ ان کے ہاتھ اسی طرح سونے کی چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے جیسے میری ممانیوں یا افی خالہ کے ہوتے تھے، اور ان چوڑیوں کے لیے وہ 16 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھیں، لیکن مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا، انہوں نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا، میرے لیے اپنی زندگی خراب نہیں کی، اور اب وہ میری زندگی خراب کرنا چاہتی تھیں۔ افی تم سے بہت پیار کرتی ہے، اور پھر اسود تو لاکھوں میں ایک ہے،
میں تو افی کو انکار کر ہی نہیں سکی۔ اس نے اتنے پیار سے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم سمجھو مہرو تمہاری بیٹی ہے، جب چاہو اسے بیاہ کر لے جاؤ۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا، میرے حلق میں بہت سے کانٹے اگ آئے تھے۔ میں نے افی کو کہا ہے جمعے کو تمہیں انگوٹھی پہنانے آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ میرا ماتھا چوم کر کمرے سے نکل گئی تھیں، اور اسفند ایک پل میں میری زندگی سے نکل گیا تھا، اور مجھے لگا تھا جیسے کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے، جیسے کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میں جیسے خلا میں معلق تھی۔ میں نے تو کبھی کسی کے لیے بددعا نہیں کی، پھر مجھے کس کی بددعا لگ گئی تھی؟ اور وہ اسود علی جسے میرے کردار پر شبہ ہے، جسے میرے رویے سے بہت سی شکایات ہیں، اب وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے میں نہیں جانتی، اور میں جانتی بھی کیا ہوں۔ میں جو سوچتی تھی میری زندگی میں اسفند عثمان نہیں رہے گا، تو کچھ بھی نہیں رہے گا، تو اب کیا میں ختم ہو جاؤں گی، اور کیا رابعہ کی ہر پیشن گوئی صحیح ثابت ہوتی رہے گی؟ نہیں، میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔ مجھے اس طرح ختم نہیں ہونا ہے، مجھے خود کو بچانا ہے۔ پچھلے 17 سال میں بنائی جانے والی شناخت کو یوں ختم نہیں ہونے دینا ہے۔ مہرین منصور کو سرنڈر نہیں کرنا ہے۔ مہرین منصور کو سرنڈر نہیں کرنا ہے۔ میں خوش رہوں گی اسفند کے بغیر، اسفند کے ساتھ رہ کر میں گمنامی میں جاؤں گی، مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوں گی۔ میں کچھ نہیں چھوڑوں گی، نہ تعلیم، نہ زندگی پر اپنا حق۔ مجھے اپنی ذات کو ایک دفعہ پھر سے ڈھونڈنا ہے۔ میں مہرین منصور یوں ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ 29 جنوری 1990۔ کچھ دیر پہلے اسود علی میری ذات، میرے وجود کے پرخچے اڑا کر گیا ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں باہر سے خوبصورت وہی ہوتے ہیں جو اندر سے خوبصورت ہوں، جیسے مشعل، اور جو اندر سے خوبصورت نہ ہوں انہیں خدا ظاہری خوبصورتی بھی نہیں دیتا، جیسے تم۔ اس نے کہا تھا، اور پچھلے 17 سالوں میں جن پتھروں کو تراش کر جوڑ کر میں نے اپنا وجود بنایا تھا وہ یکدم گر پڑے تھے۔ بھیانک چہرہ اور کردار، ہاں شاید مجھے یہی القاب چاہیے تھے، اور وہ جس چہرے کی پرستش کر رہا ہے وہ کتنا بھیانک تھا، یہ شاید وہ کبھی جان نہیں پائے گا۔ مشعل کتنی خوبصورت تھی یہ سب جانتے ہیں، مگر وہ کتنی بدصورت تھی یہ صرف میں جانتی ہوں، اور وہ جاننا نہیں چاہتا تھا کہ میں نے اس رات مشعل کو کیا کہا تھا، مگر اسے پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ پوچھتا تو میں اسے بتا دیتی کہ میں نے اس رات مشعل کو کیا کہا تھا۔ یہ اسود تو نہیں تھا جو چند لمحے پہلے میرے سامنے تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ اسود کے لہجے میں اتنا زہر تو نہیں ہوتا تھا، وہ مشعل کی طرح بات کرنے کیوں لگا ہے؟ وہ جو مر گئی ہے وہ قابل رحم نہیں ہے، میں ہوں، پر سب مجھے مجرم سمجھ رہے ہیں، جیسے مشعل نے خودکشی نہیں کی، میں نے اسے مارا ہے۔ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ ہر کوئی ایک ہی بات کہتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے میں چیخ چیخ کر انہیں بتاؤں کہ وہ مجھ سے کچھ کہنے آئی تھی، میں نہیں۔ اور اگر میں انہیں بتا دوں کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتی رہی ہے تو کیا انہیں یقین آئے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ مشعل کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، اور میں میرا کیا اعتبار؟ وہ خوبصورت تھی مگر وہ سچ نہیں بولتی تھی، اور اس نے مجھ سے بدلہ لیا تھا۔ مجھے اسفند سے محروم کر کے اس رات جب وہ میرے کمرے میں آئی تھی تو وہ یہی کہنے آئی تھی، میں چاہتی ہوں تم اسفند سے کہو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ میں اس کے مطالبے پر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے اسود سے کبھی بھی محبت نہیں رہی، میں صرف تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے اسے تم سے الگ کرتی رہی ہوں، لیکن اسفند سے مجھے محبت ہے۔ چلو ایک ڈیل کر لیتے ہیں، تم اسفند کو مجھ سے شادی پر رضامند کرو،
میں اسود کو یہ بتا دیتی ہوں کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی، صرف ایک مذاق تھا وہ بہت اطمینان سے میرے سامنے بیٹھ کر کہہ رہی تھی، مشل تم پاگل ہو چکی ہو، تمہیں پتا ہے تم کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر رہی ہو، میری، اسفند کی اور اپنی۔ میں اس کی بات پر چلا اٹھی تھی، تم تینوں کا تو مجھے پتا نہیں، مگر میں اپنی زندگی برباد نہیں کر رہی ہوں، محبت مجھے صرف اسفند سے ہوئی تھی اور میں اسے حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور تمہیں لگتا ہے میں اس میں تمہاری مدد کروں گی؟ تمہیں کرنی پڑے گی۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تم اسود کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارو، اور یہ صرف میرے ہاتھ میں ہے؟ مشل کیا کرو گی تم اسفند سے شادی کر کے؟ وہ تمہیں محبت نہیں دے گا، خالی نام کیا کرو گی؟ تمہیں غلط فہمی ہے کہ وہ ساری عمر تمہاری محبت میں گرفتار رہے گا۔ تمہارے ساتھ اس نے محبت نہیں، ایک افیئر چلایا تھا۔ مرد ایسے افیئر کرتے ہی رہتے ہیں۔ جب اسے میری جیسی بیوی ملے گی تو اسے تم بھول جاؤ گی، پھر اسے مہرین نام کے ہجے بھی یاد نہیں رہیں گے۔ اس کی بات مجھے گالی کی طرح لگی تھی۔ اگر خود پر اتنا یقین ہے تو میری مدد کے لیے کیوں آئی ہو؟ جاؤ اور خود اسفند کو فتح کرو، جیسے تم نے اسود کو کیا تھا۔ وہ چند لمحے تیز نظروں سے مجھے گھورتی رہی۔ تمہیں ہم نے بچپن سے پالا ہے، بہت خرچ کیا ہے تم پر، بہت احسان کیے ہیں۔ اب احسان کرنے کی تمہاری باری ہے، بلکہ یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ اب نمک حلالی کرنے کا وقت آیا ہے۔ تم ثابت کرو کہ تم اپنے گھٹیا خاندان اور باپ کی کوئی گھٹیا صفات اپنے اندر نہیں رکھتی ہو۔ میرا دل چاہا تھا میں اس کے منہ پر بہت زور سے تھپڑ ماروں، مگر میں نے اسے تھپڑ نہیں مارا۔ میں ہنسنے لگی تھی، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے افسوس ہے مشل کہ میں اپنے گھٹیا خاندان اور باپ کی ساری صفات اپنے اندر رکھتی ہوں۔ اب جب کہ میں یہ جان گئی ہوں کہ تم اسفند سے محبت کرتی ہو، تو پھر یہ یقین رکھو کہ کبھی بھی تمہاری شادی اس سے نہیں ہوگی۔ اگر اسفند مجھے نہیں ملا تو وہ کبھی تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ اور جہاں تک میرا اور اسفند کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، کچھ انتظار تو مجھے کرنا پڑے گا، مگر بہرحال میں اسود کی محبت حاصل کر لوں گی۔ آفٹر آل کسی زمانے میں وہ میرا بیسٹ فرینڈ رہا ہے، اور ویسے بھی تم نے خود ہی کہا ہے کہ مرد ایسے افیئر کرتے ہی رہتے ہیں۔ میں سمجھوں گی اسود نے بھی تم سے ایک افیئر چلایا تھا۔ بہت ترس آ رہا ہے مجھے تم پر۔ مجھے اسود مل جائے گا جو کسی زمانے میں مجھ سے بہت ہمدردی، بہت دوستی رکھتا تھا، اور اس کی یادداشت ٹھیک کرنے میں مجھے زیادہ وقت تو نہیں لگے گا۔ اور اگر اسود نہیں ملتا تو اسفند تو مل ہی جائے گا، جس سے میں محبت کرتی ہوں، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر تمہیں کیا ملے گا؟ اسود کو تم حاصل کرنا نہیں چاہتی، اور اسفند تمہیں ملے گا نہیں، اور اس تک جانے کا واحد راستہ میں جانتی ہوں، اور میں تمہیں وہاں سے گزرنے نہیں دوں گی۔ تم پچھلے 6 سال سے ہر جگہ مجھ سے ہارتی آ رہی ہو، اب اور کہاں کہاں ہارو گی؟ مجھ سے مقابلہ کرنا چھوڑ دو، یہ خوبصورتی کا ہتھیار ہر جگہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ وہ میری باتوں پر بپھر گئی تھی۔ میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گی مہرین، کبھی نہیں۔ تمہاری جگہ میرے قدموں میں ہے اور وہیں رہے گی۔ تم کیا جیتو گی اسود کو، اور کیا پاؤ گی اسفند کو؟ میں تمہیں اس قابل رکھوں گی تو پھر نہ۔ تم نے مجھے پاگل کہا ہے نا، میں تمہیں بتاؤں گی پاگل کیا ہوتے ہیں۔ میں دیکھوں گی تم اب زندگی میں کیا پاتی ہو، کون سے جھنڈے گاڑتی ہو۔ مجھے تمہارے وجود، تمہارے چہرے، تمہاری آواز، تمہاری ذات سے نفرت ہے۔ تم اپنے باپ کی طرح گندی نالی میں گر کر مرنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، لیکن تمہیں زندہ رہنا چاہیے، بہت دیر تک زندہ رہنا چاہیے۔ میں تمہیں تمہاری زندگی میں ہی جہنم دکھا دوں گی،
میں تمہیں میرے کمرے سے نکل جاؤ ابھی اسی وقت۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ یہ تمہارے باپ کا کمرہ نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، میں جب تک چاہوں گی یہاں رہوں گی۔ اس نے اپنے سامنے پڑی ہوئی تپائی کو ٹھوکر مار کر الٹا دیا۔ میرا دل چاہا تھا مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ایک عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ اگر یہ میرا گھر ہوتا تو میں اسے دھکے دے کر نکال دیتی، مگر یہ میرا گھر نہیں تھا، یہاں کچھ بھی میرا نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر تیز تیز سانس لیتے ہوئے وہاں کھڑی رہی، پھر میرے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے بند کر کے چلی گئی تھی۔ اور اس رات میں نے طے کیا تھا کہ ایک بار یہاں سے جانے کے بعد چاہے میرے ساتھ جو بھی ہو، مجھے واپس یہاں نہیں آنا ہے۔ اسود دوسری شادی کرے تب بھی، اور میرے ساتھ برا سلوک کرے تب بھی، مجھے کبھی ان لوگوں کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا ہے۔ مجھے ان کے سامنے یہی ظاہر کرنا ہے کہ میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں، اور مجھے مشعل کو یہی بتانا ہے کہ وہ اس طرح تو کبھی مجھے جھکا نہیں سکتی۔ میں اسے اسود کے ساتھ خوش رہ کر دکھاؤں گی۔ اور اب اسود میرے ہاتھ میں لپٹا ہوا وہ سانپ لے گیا ہے، اور اب مشعل بھی مر چکی ہے، اور میں ایک بار پھر دوراہے پر کھڑی ہوں۔ ایک بار پھر مجھے خود کو بچانا ہے۔ مجھے بچانے کے لیے میری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا سوائے میرے۔ اے خدا مجھے بچا لینا، مجھے محفوظ رکھنا، میری مدد کرنا۔ کوئی راستہ، کوئی راہ مجھے دکھا کہ میں اس برزخ سے نکل جاؤں۔ مجھ پر ہر دروازہ بند ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے جیسے میں مر جاؤں گی۔ میں نے تو کبھی کسی کے لیے گڑھے نہیں کھودے۔ مشعل نے ٹھیک کہا تھا، اس نے واقعی میرے لیے زمین تنگ کر دی ہے، اور اب میں کیا کروں گی؟ اسود نے آج مجھ سے شادی سے انکار کر دیا ہے، اور میں جو پچھلے ہفتے سے سوچ رہی تھی کہ شاید میں اس گرد آب سے نکل جاؤں گی، ایک بار پھر اس میں پھنس گئی ہوں، اور اب مجھے رہائی کا کوئی راستہ باہر نظر نہیں آ رہا۔ نہیں مہرین منصور، اب میں تمہارے ہاتھ کا ہتھیار بننا نہیں چاہتا۔ اگر تمہاری کزن کا خط مجھے نہ ملا ہوتا تو شاید میں ایک بار پھر تمہاری باتوں میں آ کر وہی حماقت کر بیٹھتا، لیکن اب میں نہیں کروں گا۔ تم نے اپنے کزن کی زندگی برباد کر دی۔ اسود اس سے محبت کرتا تھا، لیکن تم نے اسود کو اس سے چھین لیا۔ اسود، ایسا نہیں تھا میں۔ اس نے میری بات کاٹ دی تھی۔ مہرین تم آج کچھ نہیں کہو گی، صرف سنو گی۔ مجھے تمہاری کسی بات پر اب کبھی یقین نہیں آئے گا۔ تمہاری کزن نے مجھے اسود کے وہ خط بھیجے ہیں جن میں اسود اس سے اظہار محبت کر چکا ہے۔ تمہیں معلوم تھا کہ مشعل کی موت کے بعد اسود کبھی تم سے شادی نہیں کرے گا، اس لیے اب تم چاہتی ہو کہ میں تم سے شادی کر لوں، اور میں اتنا احمق ہوں کہ شاید کر بھی لیتا اگر تمہاری کزن کا خط مجھے نہ ملا ہوتا، مگر اب نہیں۔ تم نے مشعل کو مرنے پر مجبور کر دیا، مگر میں مشعل نہیں ہوں۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اسی طرح رہو، نہ تمہیں میں ملوں نہ اسود۔ بہت دھوکہ کھایا میں نے تم سے۔ اگر میں تب مشعل کی بات سن لیتا جب وہ میرے پاس آ کر مجھے تمہارے اور اسود کے بارے میں بتایا کرتی تھی تو شاید میں اتنا بڑا دھوکہ نہ کھاتا، مگر تب میں اسے جھڑک دیتا تھا، مگر وہ سچی تھی، شاید اس لیے اسے اپنی جان گنوانا پڑی ہے۔ خدا حافظ۔ آج کے بعد تم کبھی مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں بہت دیر تک ریسیور تھامے کھڑی رہی تھی، تو اس رات جو خط مشعل نے پوسٹ کروائے تھے وہ اسفند کو کروائے تھے، اور یہ خط اسے امریکہ سے واپس آنے کے بعد ملے تھے، ورنہ شاید وہ دوبارہ کبھی میرے لیے پروپوزل بھیجتا ہی نہیں۔ اور میں جو چند دن پہلے شیبہ سے بات کرنے کے بعد مطمئن تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کی امی کی طرف سے پروپوزل لانے کے بعد سوچ رہی تھی کہ اب میری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اب پھر وہیں تھی،
اور میرا دل چاہتا ہے میں بھی خودکشی کر لوں۔ بشر نے مجھے ایک جلتے ہوئے برزخ میں ڈال دیا ہے اور میں کسی طور پر بھی اس کو سرد نہیں کر سکتی۔ ایک ایک کر کے میں سب کو گنوا چکی ہوں، لینا گردیزی، سارا، اسود اور اب اسفند بھی۔ میں واقعی ایک تماشا بن گئی ہوں اور پتہ نہیں میری کہانی ٹریجڈی ہے یا کامیڈی۔ شاید کامیڈی، اور اگر مشعل زندہ ہوتی تو وہ مجھ پر کہے لگا کر ہنستی۔ تو مہرین منصور لاؤ اب اپنے لفظ، اپنے حرف جن سے تم لوگوں کے دلوں کو جیتتی تھیں۔ جاؤ اب روسٹرم پر کھڑی ہو جاؤ، اور میں دیکھتی ہوں کتنے لوگ تمہاری بات سنتے ہیں اور کتنے تم پر یقین کرتے ہیں۔ اب کوئی تمہاری بات نہیں سنے گا، یقین تو دور کی بات ہے، اور تم سوچتی تھیں کہ تم نے مجھے ہرا دیا۔ ہاں، وہ مجھے یہی کہتی اور یہ ٹھیک تھا۔ میرا دل چاہتا ہے میں کہیں بھاگ جاؤں، جو لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی، اور اب وہ وقت ہے جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے لیے دنیا میں کیا ہے؟ امی مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، دتیال والے بہت پہلے رشتہ توڑ چکے ہیں، اور اب نانی اور ماموں بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ میں درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر چڑھ گئی تھی، اور اب جب میں وہاں سے گری ہوں تو جس شاخ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہی ٹوٹ کر نیچے گر رہی ہے۔ اور بہت عرصہ پہلے میں نے ایک مشاعرے کے لیے ایک نظم لکھی تھی، تب میں نے اس نظم کی وجہ سے وہ مشاعرہ جیت لیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ نظم میری کہانی بن جائے گی۔ People who are buried leave behind their memories. People feel sad for them and worry, but for the living man, they are never sorry. This person who is the sufferer will never be able to withstand the chances snatched from him. He thinks, am I under a ban? So he dies, and the world is forever in debt for the man who faced death before his death. ڈائری کا آخری صفحہ خالی تھا، میں نے اسے بند کر دیا۔ میری آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی، اور میں تھا 20ویں صدی کا سچا جسے گمان تھا کہ اس سے زیادہ سچ کوئی کیا بولتا ہوگا، اور جسے یقین تھا کہ اس سے بڑھ کر چہرہ شناس کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج میں منہ کے بل زمین پر گرا تھا، اپنے سارے دعووں اور اندازوں کے ساتھ۔ سوچا کون تھی مشعل اکبر، معصوم خوبصورت جسے دیکھتے ہی اس کی بات پر یقین کر لینے کو جی چاہتا تھا، اور میں اور بہت سے لوگ یہی کرتے تھے، یا پھر مہرین منصور جس کے سامنے اب میں کیسے جاؤں گا؟ میں نہیں جانتا، اور میں تھا جو پچھلے کئی سالوں سے جھوٹ کو وہی مان کر جی رہا تھا، اور آئندہ کس پر اعتبار کر پاؤں گا یہ بھی نہیں جانتا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بیگ میں سے ویڈیو کیسٹس نکال کر میں باری باری VCP میں لگانے لگا۔ کوئی شبہ میرے ذہن میں باقی نہیں رہا تھا، پھر بھی اپنے اندر کے چہرہ شناس اور حق پرست کو کچھ اور آئینہ دکھانا تھا۔ مختلف ویڈیوز تھیں، کسی میں وہ کمپیئرنگ کر رہی تھی، کسی میں کوئی مذاکرہ کنڈکٹ کروا رہی تھی، کہیں کوئی تقریری مقابلہ تھا اور کہیں کوئی مشاعرہ، کہیں وہ بہت سنجیدگی سے ایشوز ڈسکس کرتے ہوئے اپنے اوپینین دے رہی تھی، اور کہیں وہ پورے ہال کو اپنی باتوں سے کشت زعفران بنائی ہوئی تھی۔ وہ مہرین منصور جسے پچھلے 3 سال سے میں نے اپنے گھر کے ملازم کی اہمیت بھی نہیں دی تھی، وہ بہت سوں کے لیے بہت اہم تھی، اور وہ جو بات کرتے ہوئے بار بار مختلف ریفرنسز دے رہی تھی اب میرے گھر میں تھی، اور اسے سامنے رکھی ہوئی چیزیں بھی ڈھونڈنا پڑتی تھیں۔ وہ مہرین منصور جو ہر جگہ بنا رکے، بنا اٹکے بلا کی روانی سے بات کرتی تھی، بار بار اٹک جاتی تھی، بار بار اسے لفظ ڈھونڈنا پڑتے تھے۔ میں کہتا تھا وہ خامیوں کا مرقع ہے، میں کہتا تھا اسے بولنا نہیں آتا، میں کہتا تھا یہ اس طرح دنیا کا مقابلہ کیسے کرے گی،
پر وہ جب سٹیج پر چلتی ہوئی روسٹرم پر آتی تھی تو ہال میں سکوت چھا جاتا تھا، لیکن میں اسے کہتا تھا، تم بات نہ کرو، تم جھوٹی ہو، تم مکار ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ بات کر سکو۔ میں نے ٹی وی بند کر دیا۔ کمرے میں ہر جانب فائلیں بکھری ہوئی تھیں۔ اخبارات میں چھپنے والے اس کے مختلف آرٹیکلز کی کٹنگز، مختلف سرٹیفکیٹس، مختلف اخبارات میں چھپنے والی اس کی تصویریں، مختلف لوگوں کی طرف سے آنے والے خط، کارڈز کا ایک ڈھیر۔ ہر فائل کو دیکھنے پر میں ایک نئے عذاب سے دوچار ہوتا جا رہا تھا، اور اگر میں اس کی بات سن لیتا تو میں اب سچ جاننے کے لیے لاہور آیا تھا، اور لاہور آنے کے بعد میں ننیال گیا تھا۔ میں ایک نظر مہرین کے کمرے کو دیکھ لینا چاہتا تھا، وہاں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ مہرین منصور کون ہے۔ میں نے نانی سے مہرین کے کمرے کی چابی مانگی۔ اس کے کمرے کی چابی تو اس کے پاس ہے، وہ یہاں سے جانے سے پہلے کمرہ لاک کر کے چابی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ نانی امی نے مجھے بتایا تھا۔ میں کچھ مایوس ہوا۔ پھر میں کسی لاک میکر کو لے کر آتا ہوں۔ میں انہیں بتا کر کمرے سے باہر آ گیا تھا، اور آدھے گھنٹے بعد جب میں لاک میکر کو لے کر گھر میں داخل ہوا تو میرا سامنا اشر کی بیوی سنبل سے ہوا۔ اشر کی شادی مشعل کی موت کے 1.5 سال بعد ہوئی تھی، اور اس شادی پر مجھے اور امی کو نہیں بلایا گیا تھا، سو سنبل سے میری پہلی ملاقات تھی۔ میں لاک میکر کو لایا ہوں دروازہ کھلوانے کے لیے، میں نے رسمی گفتگو کے بعد اسے بتایا تھا۔ مہرین کے کمرے کا دروازہ کھلوانے کے لیے اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ ہاں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں ایک بار مشعل کا کمرہ صاف کر رہی تھی تو اس کی دراز میں سے کچھ چابیاں نکلی تھیں۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کس چیز کی چابیاں ہیں، کیونکہ وہ مشعل کی کسی دراز وغیرہ کی چابیاں نہیں تھیں۔ وہ چابیاں پھر گھر کے کسی اور دروازے یا الماری میں بھی نہیں لگیں۔ پھر اتفاقاً مجھے خیال آیا تو میں نے انہیں مہرین کے کمرے پر ٹرائی کیا تو وہ اس کے کمرے، الماری اور دروازوں کی چابیاں تھیں۔ میں سنبل کی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ شاید ممانی ہوتیں تو وہ یہ بات اسے کبھی بتانے نہ دیتیں، مگر وہ اس دن گھر میں نہیں تھیں۔ پھر میں اوپر مہرین کے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی میں رک گیا تھا۔ کمرے میں بے حد حبس تھا۔ ہر چیز پر گرد کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ کمرے میں جا بجا جالے لگے ہوئے تھے۔ میں دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ مجھے یاد تھا شادی کی اگلی صبح میں اسے لے کر کراچی چلا گیا تھا، اور میں نے اسے دوبارہ واپس آنے نہیں دیا تھا۔ اس کی سب چیزیں وہیں تھیں۔ میں نے وہ چابیاں مختلف درازوں اور الماریوں میں لگانا شروع کی تھیں، اور وہاں کوئی ایسا دراز نہیں تھا جس کی چابی اس کی رنگ کے اندر نہیں تھی۔ یعنی مشعل جب چاہتی وہاں آ سکتی تھی، اس کی جو چیز دیکھنا چاہتی تھی دیکھ سکتی تھی، اور مہرین، وہ یہ بات کبھی بھی جانتی نہیں ہوگی۔ میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ میں دعائیں کرتا آیا تھا کہ جسے میں حقیقت سمجھتا رہا تھا وہی حقیقت رہے، مگر اس بار میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ ان درازوں اور الماریوں سے نکلنے والی چیزیں میرا منہ چڑھا رہی تھیں۔ میں ان سب چیزوں کو بیگز میں بند کر کے گھر لے آیا تھا، اور اب ان پچھلے کئی سالوں کی ڈائریوں کو پڑھنے اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب مجھے اس کا سامنا کرنا تھا، اس مہرین منصور کا جس کے سامنے میں بونا تھا۔ 5 جون 1990۔ کل رات اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا۔ ایسا استقبال آج تک کسی اور دلہن کا نہیں ہوا ہوگا۔ مشعل نے ٹھیک کہا تھا، میں واقعی اپنی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ اسود علی نے میرے سر سے دوپٹہ اتار کر پھینک دیا تھا۔ میرا دل چاہا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر روں، اور پھر مشعل کا وہ خط، اور پتہ نہیں کیوں، لیکن اب میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں مشعل کی باتوں پر اعتبار کر لوں۔
اس کے حرفوں کا یقین کروں، یہ جو ساری دنیا اس کی ہمنوا ہے تو ضرور اس کی باتوں میں کچھ تو سچائی ہوگی، ورنہ دنیا اس طرح اس کا ساتھ کیوں دے؟ اور اسود علی نے مجھے پھر اس لاش کے پاس پہنچا دیا ہے، اور کل میں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ میں اپنی زندگی بدل نہیں سکتی، چاہے میں کچھ بھی کر لوں۔ وہ کیچڑ سے بھری ہوئی لاش میرا باپ ہی رہے گا، اور میں نشہ کرنے والے کی بیٹی ہی کہلاؤں گی۔ 17 سال پہلے شروع کی جانے والی جدوجہد میں ختم کرتی ہوں۔ میں کبھی بھی زندگی کا یہ جوا نہیں جیت سکتی۔ میں دنیا کے لیے عیسیٰ بن جاؤں تب بھی وہ مجھے سلیب پر ضرور چڑھائے گی۔ میں جان گئی ہوں میں اس لاش سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتی۔ 17 سال پہلے اسود نے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ویڈیو گیم کھیلنا سکھایا تھا، اور میں نے سوچا کہ میں سب کچھ سیکھ سکتی ہوں۔ وہ تب ہاتھ نہ پکڑتا تو میں آج بہت خوش ہوتی، اور اب 17 سال کے بعد اس نے مجھے دھکا دے کر اسی کنویں میں پھینک دیا ہے۔ بہت غلط کیا تھا میں نے یہ شناخت کی لڑائی شروع کر کے۔ بے نشان رہنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور اگر میں ویسی ہی رہتی جیسی میں 17 سال پہلے تھی، خوف زدہ، سہمی، احساس کمتری کا شکار، دوسروں سے مرعوب، تو بہت اچھا ہوتا۔ میں سب کی خدمتیں کرتی زندگی گزارتی، کبھی کسی جگہ مقابلے کا خیال میرے دل میں نہ آتا۔ جب بڑی ہوتی تو کسی مڈل کلاس فیملی میں مجھے بیاہ دیا جاتا، اور اس وقت میں 2-3 بچوں کے ساتھ شعور کے عذاب کے بغیر بہت پرمسرت زندگی گزارتی۔ اس زندگی میں کوئی اسفند ہوتا، نہ اسود، نہ کوئی مشل۔ اگر ہوتے بھی تو دیوی دیوتاؤں کے روپ میں، جن کی پرستش میں مجھے کوئی یار نہ ہوتا۔ مگر میں نے تو برابری کی ٹھان لی تھی، اور اب منہ کے بل گرنے کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ میرے پاس تو اڑنے کے لیے پر بھی نہیں تھے، مجھے اڑنا کیسے آتا؟ میں سوچتی تھی میرے پاس خوبصورتی نہیں، دولت نہیں، اچھا خاندان نہیں، تو پھر مشل جیسے لوگوں کو ہرانے کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ اور تب اچانک پتا چلا تھا کہ ذہن ہے، اور تب میں نے سوچا تھا میں دنیا کو اس ذہن سے فتح کروں گی، اور میں کرتی رہی، مگر کب تک؟ یہ ہر جگہ کام نہیں آتا۔ اب اس کا جادو ختم ہو گیا ہے، اور اب میرے پاس ایسا کچھ نہیں جس سے میں لوگوں کے دل جیت لوں۔ اب میرا سچ لوگوں کو جھوٹ لگنے لگا ہے، اور اب مجھے زوال کا سامنا ہے، اور اب میں ڈوب جاؤں گی۔ میرا دل چاہا تھا میں اسود سے کہوں، تمہاری یہ پابندیاں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گی، تکلیف تو صرف تمہاری زبان پہنچائے گی۔ میں بہت گر گئی ہوں، بہت زیادہ۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ مجھ پر تھوکیں گے، اور شاید میں خود بھی مہرین منصور پر تھوک دوں۔ 2 جنوری 1992۔ آج امی کے مرنے کی اطلاع ملی ہے، اور حسب توقع اسود علی نے مجھے جانے نہیں دیا۔ شاید وہ جانے دیتا تب بھی میں نہ جاتی۔ وہاں جا کر کرنا بھی کیا تھا مجھے؟ 8 سال کی عمر میں جب وہ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر کے چلی گئی تھیں، تو بہت دنوں تک میں انہیں ڈھونڈتی رہی تھی۔ نانی سے پوچھنے سے میں ڈرتی تھی۔ مجھے ڈر تھا وہ یہ پوچھنے پر کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ ان کی بیٹی تھیں، اور میری تو صرف ماں تھیں۔ اور پھر کئی دن بعد میں نے انہیں ایک آدمی کے ساتھ میرے ہم عمر ایک بچے کی انگلی تھامے دیکھا تھا، اور میں سمجھ گئی تھی میری جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ پھر ان کے اصرار کے باوجود میں ان کے پاس نہیں گئی تھی، میں باہر جا کر کھیلنے لگی تھی۔ پھر وہ کچھ ہفتوں بعد اپنے شوہر کے ساتھ باہر چلی گئی تھیں، پر ان کی طرف سے میرے لیے ہر ماہ کچھ رقم اور چیزیں ضرور آتی تھیں، اور پھر چیزیں آنا بند ہو گئیں، اور صرف چیک آتا رہا، اور میرے کندھوں پر ہر ماہ آنے والی اس رقم کا بہت قرض تھا۔ اسی قرض نے مجھے اسفند کو ٹھکرا کر اسود کے لیے ہاں کرنے پر مجبور کیا تھا، کیونکہ یہ امی کی خواہش تھی، اور میں نمک حرام نہیں تھی۔ محبت وہ مجھ سے کرتی تھیں،
مگر ان کے گھر میں میرے لیے کبھی جگہ نہیں بن سکی تھی۔ پر مجھے اس کی شکایت نہیں تھی، میں ان کی مجبوری جانتی تھی۔ میرے ارد گرد تو ہر فرد ہی مجبور تھا، اور پھر مشل کے مرنے پر انہوں نے بھی میری طرفداری نہیں کی تھی۔ وہ بھی سب کے ساتھ مل کر مجھ سے یہی پوچھتی رہی تھیں کہ میں نے مشل سے کیا کہا تھا۔ مجھے تب بھی ان سے شکوہ نہیں ہوا تھا۔ ان کے بھائی کے بہت احسان تھے ان پر، وہ احسان فراموشی کیسے کرتیں؟ پھر اسود سے میری شادی کے بعد انہوں نے بہت بار مجھے خط لکھے، فون کیے، مگر میں ان کا ہر خط واپس بھجواتی رہی، ان کی آواز سن کر فون بند کرتی رہی۔ میں دھوکہ نہیں دے سکتی تھی اسود کو۔ افی خالہ اس بات پر ناراض ہو جاتی تھیں، مگر میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرے کردار پر اتنے داغ پڑ چکے ہیں کہ اب اور کسی داغ کی جگہ ہی نہیں ہے، اور اب جب وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہیں تو مجھے ان سے صرف ایک شکوہ ہے، انہوں نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ آخر میری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ افی خالہ نے جانے سے پہلے مجھے کہا تھا، مہرو تم میرے بیٹے کو بد دعا نہ دینا، اللہ کے واسطے اسے کوئی بد دعا نہ دینا۔ اور میں نے ان سے کہا تھا، افی خالہ میری تو دعا کسی کو نہیں لگتی، بد دعا کیا لگے گی؟ اور یہ سچ تھا، میں تو گناہ گار ہوں بہت سے لوگوں کی، مشل کی، لینا گردیزی کی، سارا کی، اسفند کی، اسود کی، ہر ایک کی۔ ضرور میں نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا جو مجھے یہ سب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ افی خالہ چاہتی تھیں میں روں، بہت روں، پر میں آنسو کہاں سے لاتی؟ رونا بھی تو ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا، پھر میرے پاس آنسو کہاں رہے ہیں؟ اور فرق بھی کیا پڑے گا؟ پہلے بھی ہم لوگوں کے درمیان رابطہ کم تھا، 1.5 سال سے وہ مکمل ختم ہو چکا ہے، اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اسود ایسا کوئی رابطہ ہونے نہیں دیتا۔ یہ رشتہ تو میں 1.5 سال پہلے ہی قبر میں دفن کر کے رو چکی ہوں، اب اس پر کیا آنسو بہاؤں؟ 14 دسمبر 1992۔ افی خالہ نے آج مجھے کہا تھا، تم بہت صبر والی ہو مہرین، دیکھنا تمہیں اس کا کتنا اجر ملے گا۔ یہ صبر میری مجبوری ہے، مرضی نہیں، اور ایسے صبر کا کوئی اجر نہیں ہوتا افی خالہ۔ میں نے ان سے کہا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ مجھے دیکھ کر رونے لگتی ہیں، وہ اپنے آپ کو میرا مجرم سمجھتی ہیں، حالانکہ مجرم تو میں ہوں ان کی، سب کی۔ مجھے مشل کہتی رہتی تھی، پھپھو مہرین اسود کو بہت پیار کرتی ہے، بہت پسند کرتی ہے، آپ خدا کے لیے مہرین کی شادی اسود سے کروا دیں، وہ دونوں بہت خوش رہیں گے۔ پھر مجھے کیا پتا تھا کہ تمہیں اس طرح زندگی گزارنی پڑے گی۔ میں کسی اچنبے کے بغیر ان کی باتیں سنتی رہی۔ مشل کا بھی کیا قصور تھا، اس نے بھی کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا، اسے میری اتنی پرواہ رہتی تھی، اور میں پتہ نہیں کیا ہوں کہ اسے مرنے پر مجبور کر دیا۔ پتہ نہیں مشل مجھے کبھی معاف کرے گی یا نہیں۔ میرا دل چاہتا ہے وہ ایک بار زندہ ہو جائے تو میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگوں۔ وہ اتنی خوبصورت، اتنی معصوم تھی، اور پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کیا۔ 1 اپریل 1993۔ آج افی خالہ بھی مر گئیں، پھر کسی دن میں بھی مر جاؤں گی، پھر اسود بھی۔ یہ پورا گھر خالی ہو جائے گا، اور اسود سوچتا ہوگا کہ اسے میری بد دعا لگی ہے، جو وہ اپنی ماں کا چہرہ آخری بار نہیں دیکھ سکے گا۔ مگر ایسا تو نہیں تھا، میں بد دعا نہیں دے سکتی، بد دعا دینے سے کیا ہوگا؟ گزرا ہوا وقت واپس آ جائے گا، امی واپس آ جائیں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر بد دعا دینے کا فائدہ؟ پھر افی خالہ سے تو میں بہت پیار کرتی تھی، ان کے ہونے سے مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا،
پر آج کے بعد مجھے تنہائی کا عذاب بھی جھیلنا پڑے گا۔ مجھے اور رفیع خالہ دونوں کو پتا تھا کہ اب وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہیں گی۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک بہت دنوں سے ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بات کرتی بھی تو ہر وقت معافی مانگتی رہتی۔ انہیں لگتا تھا یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ وہ مجھے شادی پر مجبور کرتی، نہ میرے ساتھ یہ ہوتا، مگر میں انہیں کہتی رہتی تھی کہ یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا، میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر کوئی ذمہ دار تھا تو میں تھی۔ پھر بھی وہ رونے لگتی تھیں، اور جب رونا بند کرتی تو گھنٹوں چپ لیٹی رہتی۔ پتہ نہیں اسود کو کیوں پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ مر رہی ہیں، اور جب وہ 2 ماہ کے لیے باہر جا رہا تھا تو میرا دل چاہا تھا میں اسے بتاؤں کہ اب شاید واپسی پر اسے رفیع خالہ کی صورت نظر نہیں آئے گی، مگر میں نے اسے نہیں بتایا۔ میں کون سی ولی تھی؟ پھر رفیع خالہ تو مجھے بہت پیار کرتی تھیں۔ آج گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس وقت کچھ جاگ رہے ہوں گے، کچھ سو رہے ہوں گے، اور ہاسپٹل میں رکھی ہوئی رفیع خالہ کو صبح دفن کر دیا جائے گا، اور پتہ نہیں اسود اس وقت امریکہ میں بیٹھا کیا سوچ رہا ہوگا۔ شاید رو رہا ہوگا، پر میں تو نہیں روئی تھی۔ پھر اسے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا رونے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگوں کو تو مرنا ہی ہے، کیا ہم انہیں روک سکتے ہیں؟ 13 اپریل 1993۔ کل اسود نے مجھ سے کہا کہ اس نے خالہ کی آخری خواہش کے احترام میں مجھے معاف کر دیا، پر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اب معاف کرنے سے کیا ہوگا۔ اس نے معاف کر دیا، اور کیا اللہ معاف کر دے گا؟ کیا لوگ معاف کر دیں گے؟ کیا مشل معاف کر دے گی؟ کیا اسفند معاف کر دے گا؟ کیا لینا معاف کر دے گی؟ کیا سارا معاف کر دے گی؟ کیا نانی معاف کر دیں گی؟ کیا مشل کے گھر والے معاف کر دیں گے؟ ایک معافی سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے پتہ نہیں کس کس کا دل دکھایا ہے، کس کس کو دھوکہ دیا ہے، کس کس سے جھوٹ بولا ہے۔ پھر ایک کے معاف کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اسود نے کہا اب مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، چاہوں تو جہاں مرضی جا سکتی ہوں۔ اب مجھے الگ کھانا پکانا نہیں پڑے گا، ہمیشہ سبزی اور دال نہیں کھانی پڑے گی۔ جو لباس چاہوں میں پہن سکتی ہوں، نئے زیور بھی پہن سکتی ہوں، اور کارپٹ کی بجائے بیڈ پر سو سکتی ہوں، اور میں باہر لان میں اوپر چھت پر بھی جا سکتی ہوں۔ پر میں یہ سب کیسے کروں گی، اور ان سب کا کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے تو دالوں اور سبزیوں کے علاوہ ہر چیز کا ذائقہ بھول چکا ہے۔ پھر میں ان چیزوں کو کیسے کھاؤں گی، اور نئے کپڑے اور زیور پہننے سے کیا ہوگا؟ انہیں پہن کر میں کیا کروں گی؟ جو کپڑے میں اب پہنتی ہوں یہ اچھے ہیں، مجھے ان سے پیار ہے، پھر میں انہیں کیسے چھوڑ دوں؟ اور بیڈ پر سونے سے کیا ہوگا؟ مجھے بیڈ پر نیند کیسے آئے گی؟ اور مجھے کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے؟ باہر کوئی بھی تو ایسا نہیں جو مجھ سے ملنا چاہتا ہو۔ میری جیسی لڑکی سے کون ملنا چاہے گا، جو بدصورت ہے، جھوٹی ہے، اور ہر ایک کو دھوکہ دیتی ہے؟ اور پھر میں جہاں جاؤں گی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنی بری ہوں۔ پھر ہو سکتا ہے وہ بھی مجھ پر تھوکنے لگیں یا مجھے پتھر ماریں۔ میں اب باہر جانا نہیں چاہتی۔ ہاں، مگر میں لان میں جانا چاہتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں وہاں جا کر گہرے گہرے سانس لوں، میں کھلی ہوا کو ہاتھ لگاؤں، میں پھولوں کو پیار کروں، میں پرندوں کو دیکھوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں گھاس پر بھاگوں، اتنا بھاگوں کہ میرے پاؤں تھک جائیں، مجھ سے سانس بھی نہ لیا جائے۔ پھر میں گھاس پر گر جاؤں اور آنکھیں بند کر کے وہیں سو جاؤں۔ پھر بارش ہونے لگے پر میں آنکھیں نہ کھولوں، ویسے ہی آنکھیں بند کیے چت لیٹی رہوں، اور بارش کا پانی میرے چہرے کی ساری بدصورتی، ساری مکاری، ساری خباثت صاف کر دے۔
پھر میرا تو چہرہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو بنا ہی جھوٹ اور فریب سے ہے۔ پھر بارش کا پانی تو اسے گھلا دے گا۔ پھر بھی میرا دل چاہتا ہے میں کھڑکی سے باہر نظر آنے والے آسمان کے نیچے چلی جاؤں۔ وہاں سب کتنا خوبصورت ہے۔ 15 مئی 1993۔ پتہ نہیں روپوں کو کیسے خرچ کرتے ہیں اور زیادہ روپوں کو کیسے خرچ کرتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، بھول گیا ہے شاید۔ اب جب مشل یا سارا یا شیبہ یا لینا یا رخشا یا لیلا آئیں گی تو میں ان سے پوچھ لوں گی، پر روپے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ صبح جب اسود نے مجھے روپے دیے تھے تو میں ڈر ہی گئی تھی۔ بھلا روپے مجھے کیا کرنے تھے؟ سب کچھ تو مل جاتا تھا۔ پھر اتنے سالوں بعد مجھے تو نوٹوں کی شکل بھی بھول گئی تھی۔ اس نے کہا تھا انہیں خرچ کر لینا۔ میں بہت دیر تک انہیں پکڑے سوچتی رہی تھی کہ خرچ کیسے کرنا چاہیے۔ پھر میں نے سوچا خرچ نہیں کرنا چاہیے، رکھ لینا چاہیے، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پھر میں نے وہ گنے تو وہ بہت سارے تھے۔ میں نے انہیں الگ الگ کیا، ان کے حصے بنائے۔ اب میں سوچتی ہوں کہ کچھ روپوں سے میں کتابیں لوں گی، کچھ میں رخشی کے پاس رکھوا دوں گی، کچھ میں یونیورسٹی میں خرچ کرنے کے لیے رکھوں گی، کچھ میں بینک میں رکھوں گی، کچھ میں کسی کو دے دوں گی، کچھ میں اپنے پاس رکھوں گی، کچھ میں کپڑوں پر خرچ کروں گی، کچھ میں امی کو دے دوں گی۔ لیکن پتہ نہیں جب کپڑے دھونے گئی تھی تو میں نے انہیں کہاں رکھ دیا تھا۔ ابھی میں نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈا ہے مگر وہ مجھے ملے ہی نہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ سارا سے کہوں گی وہ انہیں ڈھونڈ دے، اسے ہر چیز بڑی آسانی سے ملتی ہے۔ پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید اسود نے انہیں لے لیا ہے۔ اسے نہیں لینا چاہیے تھا، وہ میرے روپے تھے، اسے میری چیز نہیں لینی چاہیے تھی۔ لیکن میں نے اس کے درازوں میں، اس کے تکیے کے نیچے، اس کے کپڑوں کی جیبوں میں تلاش کیا تھا۔ وہاں اور والے روپے تھے، لیکن میرے نہیں تھے۔ شاید اس نے انہیں چھپا دیا تھا۔ لیکن ابھی جب سارا آئے گی تو میں اس سے کہوں گی، وہ مجھے ڈھونڈ دے گی۔ میری اکثر چیزیں وہی ڈھونڈتی ہے، مجھے تو ملتی ہی نہیں ہیں۔ 27 مئی 1993۔ پتہ نہیں میں مشل جیسی خوبصورت کیوں نہیں ہوں۔ اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں میں نے اور زیور بھی، مگر بہت بدصورت لگ رہی ہوں، بلکہ زیور اور کپڑے پہن کر پہلے سے بھی زیادہ بری لگ رہی ہوں۔ میں نے مشل سے کہا تھا کہ وہ مجھے تیار کرے، پھر میں خوبصورت لگوں گی، پر مشل کے پاس وقت نہیں تھا۔ اس نے یونیورسٹی جانا تھا۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ اگلی بار وہ مجھے خود تیار کرے گی، پھر میں خوبصورت ہو جاؤں گی مشل کی طرح۔ پھر سب لوگ مجھ سے بھی مشل کی طرح محبت کریں گے۔ ابھی میں جب یونیورسٹی جاؤں گی تو میں مشل کے پاس ہی جا کر بیٹھوں گی۔ آخر وہ اتنی پیاری ہے، حالانکہ سارا مجھے کہتی ہے میں بہت پیاری ہوں، پر مجھے یقین ہی نہیں آتا۔ وہ بھی میری طرح بہت جھوٹ بولتی ہے۔ ویسے وہ اچھی بھی بہت ہے، میرے بہت کام آتی ہے۔ میں نے انہیں کہا ہے وہ میرے گھر آیا کریں، ہم مل کر پیپرز کی تیاری کریں گے۔ ویسے میں نے انہیں کہا ہے کہ جب اسود آ جائے یا کوئی اور تو وہ سب چلی جایا کریں۔ اسود پسند نہیں کرتا نا اس لیے۔ مگر اب میں کیا اسود کی وجہ سے اپنے دوستوں سے ملنا چھوڑ دوں؟ اب میں گھر سے باہر تو جاتی نہیں ہوں، تو پھر میری دوستوں کو تو یہاں آنا ہی چاہیے نا، ورنہ میں ان سے کہاں ملوں؟ میں نے اسفن سے کہا ہے کہ وہ مجھے کچھ بکس گفٹ کرے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، تو میں نے اسے کہا تھا کہ وہ جلدی مجھ سے ملنے آیا کرے۔ اتنی بار اس سے کہتی ہوں پھر وہ آتا ہے، لیکن اسے بہت کام ہوتے ہیں۔ پھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس سے اتنا اصرار کروں۔ وہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں کیوں میں اسے بار بار بلا رہی ہوں، حالانکہ میں تو بس اس سے اسٹڈیز کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔
وہ اچھے نوٹس بناتا ہے، میں بھی اچھے نوٹس بناتی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس بار میں اس سے اچھے مارکس نہیں لے سکوں گی۔ اس کی تیاری بہت اچھی ہے۔ ایک اور بات بھی کہی تھی میں نے اسفن سے، پتہ نہیں یاد نہیں آ رہی۔ میں بہت سوچ رہی ہوں، مگر وہ بات بھول گئی ہے۔ جب مجھے یاد آئے گی تو میں ڈائری میں لکھ دوں گی۔ 20 جون 1993۔ کل اسود مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے بہت محبت ہے۔ آج اسون بھی یہی کہہ رہا تھا۔ مشل بھی، سارا بھی، شیبا بھی، لینا بھی، رخشی بھی، لیلا بھی، سب کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بے حد محبت۔ ابھی جب آج میں نے سب کو پارٹی میں بلایا تھا تو سب بہت خوش تھے۔ ہم نے گانے گائے، میں نے سب کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا۔ سب بہت تعریف کر رہے تھے۔ پھر اسود آ گیا۔ سب چپ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اسون پسند نہیں کرتا کہ سب یہاں آئیں، پر اس نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ مجھے برا لگا، مگر پھر میں نے افی خالہ آج اصرار کر رہی تھیں کہ میں زیور پہنوں۔ انہوں نے بار بار ضد کی، پھر مشل نے بھی ضد کی، تو میں نے مشل سے کہا کہ تم زیور پہن لو، تو پھر اس نے پہن لیے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سارا نے مجھے ایک گفٹ دیا تھا، پر یاد نہیں کہ وہ کیا ہے۔ آج یونیورسٹی میں سب کہہ رہے تھے کہ میں بہت اچھی ہوں، تعریف کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ میری آواز بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا تھا میرا دل نہیں چاہا آج کہیں جانے کو، مجھے بخار تھا، میں سارا دن سوتی رہی۔ دوپہر کو شیبا آ گئی تھی، وہ مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ آج میں مصروف ہوں، مجھے پڑھنا ہے، ایگزام سر پر آ گئے ہیں۔ پھر میں سارا دن پڑھتی رہی۔ میں روز پڑھتی ہوں، اب میں کہیں نہیں جاتی، پارٹی میں بھی نہیں۔ میرے ایگزام ہیں، میں نے اس لیے صبح سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ شام کو اسود ایک ہوٹل میں کھانے پر لے گیا۔ وہاں مشل بھی تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن میں زیادہ خوبصورت۔ ابھی مجھے بہت کام کرنا ہے، رات کا کھانا بنانا ہے، ابھی میں بہت مصروف۔ 1993۔ ڈر لگ رہا تھا۔ آج مجھے امی یاد آ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا ہے وہ صبح آ۔ اسفند کو میں نے آنے کو کہا تھا۔ اس نے کہا تھا یونیورسٹی میں آج سب نے مجھ سے آٹوگراف لیے۔ میں نے اپنا نام لکھا اور منصور، مہرین، سارا۔ میں نے اپنا نام لکھا۔ سارا آج ناراض تھی، پر مان گئی۔ میں نے اسے صبح افی خالہ بھی مجھ سے ناراض۔ اسود مجھے کہہ رہا تھا اسے مجھ سے بہت محبت۔ آج میں مشل کے لیے ایک گفٹ خریدوں گی اسے۔ ابو کو نشہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں انہیں کتنی بار، آخری بار ڈائری پر لکھی گئی تحریر پر تاریخ نہیں تھی، اور جو آخری تاریخ ڈائری پر لکھی تھی وہ 1.5 ماہ پہلے کی تھی۔ اس کے بعد چند صفحات لکھے گئے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کیا وہ ڈائری لکھنا بھول چکی تھی، یا ڈائری ڈھونڈ نہیں سکی تھی؟ اس لفافے کے اندر صرف ایک ڈائری تھی، اور اس ڈائری کے ختم ہونے کے بعد اس نے کاغذات کو اسٹیپلر کے ساتھ اسٹیپل کر کے چھوٹی چھوٹی ڈائریاں بنائی ہوئی تھیں۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد میں نے اس کی اگلی ڈائری ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، اور مجھے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ایک دراز میں وہ لفافہ مل گیا تھا جس میں ڈائریاں تھیں۔ وہ اس وقت سو رہی تھی۔ بہت دیر تک ڈائریاں ہاتھ میں لیے بیٹھے رہنے کے بعد پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا کہ میں مہرین منصور کا چہرہ دیکھوں۔ اس مہرین منصور کا جس سے میں واقف نہیں تھا، اور جس کے سامنے ہم سب کیڑے تھے، میں، مشل، خاندان کے سب لوگ۔ میں نے ٹیبل لیمپ بجھا کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ بیڈ کے دوسری طرف جا کر میں پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سینے تک چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔
زرد رنگت اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں والا چہرہ، وہ چہرہ تو نہیں تھا جسے میں نے تصویروں اور ویڈیوز میں دیکھا تھا۔ مجھے 7 سال کی وہ بچی یاد آ گئی جسے میں اپنے ساتھ لیے پھرا کرتا تھا۔ تب میں صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ ہنسے، باتیں کرے، یوں چپ نہ رہے، اور جب اس نے یہ دونوں باتیں سیکھ لیں تو میں نے بڑی بے رحمی سے انہیں چھین لیا تھا۔ بیرون ملک جانے تک وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ میں مانگے بغیر ہی اسے اپنی ہر چیز دے سکتا تھا اور دے دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں مہرین سے دوستی نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھے گا۔ امی مجھے اس کا خیال رکھنے کو کہتی تھیں، اور وہ نہ بھی کہتیں تب بھی پتہ نہیں مجھے کیوں اس سے انس تھا۔ وہ مجھے اپنے اسکول کی باتیں بتایا کرتی تھی، اور میں دلچسپی نہ ہوتے ہوئے بھی دلچسپی لینے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ میں اسے جوک سنایا کرتا تھا اور وہ ہر جوک پر ہنستی تھی، اس جوک پر بھی جس پر کوئی اور نہیں ہنستا تھا۔ لیکن پتہ نہیں باہر جانے کے بعد کیا ہوا تھا کہ ہماری دوستی ختم ہو گئی، اور اب مجھے پتہ چلا تھا کہ ہوا کیا تھا۔ مشعل کے پاس مہرین کے کمرے اور دروازوں کی چابیاں تھیں۔ وہ مہرین کی عدم موجودگی میں وہاں جاتی ہوگی، اس کی ڈائری پڑھتی ہوگی۔ مہرین میرے لیے کیا فیلنگز رکھتی ہے یہ اس نے وہیں سے جانا ہوگا، اور پھر اس نے بڑی مہارت سے ہم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ مہرین سے مجھ سے منسوب ایسی باتیں کہتی رہی تھی جو میں نے کبھی نہیں کہی تھیں، اور مجھ سے مہرین کی ہمدرد بن کر اس کے بارے میں ایسی باتیں کہتی رہتی تھی کہ میں مہرین سے برگشتہ ہو گیا تھا۔ ہر دفعہ میری اور مشعل کی باتوں میں مہرین کہاں سے آ جاتی تھی یہ بھی میں نے اب جانا تھا۔ یہ مشعل تھی جو کسی نہ کسی حوالے سے مہرین کا تذکرہ شروع کیا کرتی تھی، لیکن مشعل مہرین سے جیلس کیوں ہو گئی تھی؟ شاید اس اہمیت کی وجہ سے جو یکدم مہرین کو ملنے لگی تھی۔ وہ مہرین جسے آج تک مشعل کے سامنے سیکنڈ فڈل کی حیثیت حاصل تھی، یکدم ہی اس نے مشعل کو سمبڈی سے نو بڈی کر دیا تھا۔ پھر مہرین کی ڈائری پڑھ کر وہ جانتی رہتی تھی کہ مہرین اسے ہرانا چاہتی ہے، اسے نیچا دکھانا چاہتی ہے، اس سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور مہرین کی نفرت نے مشعل کو اور برہم کر دیا تھا۔ مجھے مشعل نے ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا، لیکن جب اسے یہ پتا چلا کہ اب مہرین کی زندگی میں میری اہمیت نہیں رہی، اب وہاں کوئی اسفند آ چکا ہے، تو وہ مجھ سے جان چھڑانے کا سوچنے لگی۔ وہ میرے سامنے رو رو کر یہی ظاہر کرتی رہی کہ وہ میرے بغیر مر جائے گی، اور میری امی زیادتی کر رہی ہیں، لیکن در پردہ وہ میری امی کو بتاتی رہی کہ مہرین مجھے بہت پسند کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں بڑے آرام سے ایک احمق کی طرح اس کے ہاتھوں بے وقوف بنتا رہا، اور مجھے کبھی اس کا احساس نہیں ہوا۔ اور پھر مشعل نے اسفند کے پاس جا جا کر اسے مہرین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بے وقوف نہیں تھا، اس لیے اس نے ان باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ اور پھر پتہ نہیں کیسے مگر مشعل خود اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور اس رات شدید غصے میں آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ شاید اس نے سوچا تھا کہ مجھے اور اسفند کو مہرین کے بارے میں خط لکھ کر وہ اس کی زندگی بھی برباد کر دے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ مشعل کی قربانی بیکار نہیں گئی تھی۔ میں نے اور اسفند نے بالکل وہی کیا تھا جو اس نے سوچا تھا۔ کیوں مشعل اس سے اتنی نفرت کرنے لگی کہ وہ اپنی جان پر کھیل گئی صرف مہرین کو تباہ کرنے کے لیے؟ شاید تب تک حسد اور صدمے نے اسے بہت حد تک ذہنی طور پر اب نارمل کر دیا تھا۔ وہ شعوری اور لاشعوری طور پر خود کو مہرین کی جگہ سمجھنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی میں ملک سے باہر رہتا ہوں، اس لیے کبھی بھی اس کی باتوں کی حقیقت نہیں جان سکوں گا۔ اس لیے وہ مہرین کی ہر کامیابی پر اپنے نام کا ٹھپا لگا کر میرے سامنے پیش کر دیتی تھی، اور میں اس پر یقین کر لیتا تھا۔ شاید ذہنی طور پر مشعل بھی مہرین سے متاثر تھی، پر وہ یہ بات ماننے پر تیار نہیں تھی۔
لیکن لاشعوری طور پر اس کے رویے مہرین کے طرح ہو گئے تھے۔ مہرین کی ڈائریوں میں بہت جگہ ایسے جملے لکھے تھے جو میں مشل کے منہ سے سن چکا تھا اور اسے داد بھی دے چکا تھا، پر اب مجھے پتا چلا ہے کہ مشل کے پاس تو لفظ تک اپنے نہیں تھے۔ وہ شاید میرے سامنے لاشعوری طور پر مہرین بن جاتی تھی، اس کی طرح باتیں کرتی تھی، اس کی کامیابیوں کو اپنے نام سے پیش کرتی تھی، اور مجھ سے ملنے والی داد اس کی انا کو تسکین پہنچاتی ہوگی، کیونکہ میں واحد آدمی تھا جو اس کی ان خوبیوں، ان صلاحیتوں کی تعریف کرتا تھا جو اس میں تھیں ہی نہیں، اور مشل اپنی ساری خوبصورتی، ساری مکاری، ساری چالاکی کے ساتھ اس وقت اپنے ہاتھوں کھودی ہوئی قبر میں تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے مہرین کو شکست دے دی، اور مہرین منصور اپنی عام صورت، اپنی ذہانت، اپنے سچ، اپنے حوصلے کے ساتھ ابھی بھی زمین کے اوپر تھی، زندہ تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ہار چکی ہے، اور میں تھا جو اپنی ساری ذہانت، صاف گوئی اور سچ کے ساتھ ایک جھوٹ کو پروان چڑھاتا رہا، یہاں تک کہ یہ جھوٹ اتنا طاقتور بن گیا کہ اس نے سچ کو ہڑپ کر لینے کی کوشش کی، مگر سچ پھر بھی جیت گیا تھا، اور میرا کردار ایک پریچر، ایک ریفارمر سے گھٹ کر صرف ایک تماشائی کا رہ گیا تھا۔ جنہیں سچ سے محبت ہوتی ہے اور جو سچے ہوتے ہیں، وہ میرے اور مشل کی طرح چلاتے نہیں پھرتے، خود کو اصول پرست، صاف گو، کھرے اور پتہ نہیں کس کس لیبل کے ساتھ پیش نہیں کرتے۔ وہ مہرین کی طرح ہوتے ہیں جنہیں خود اپنی پہچان نہیں کروانی پڑتی، نہ اپنا تعارف کروانا پڑتا ہے۔ لوگ جان جاتے ہیں کہ وہ کون ہے، اور جو نہیں جان پاتا وہ اسود علی ہوتا ہے، خود ساختہ، سچا اور سیلف ریفارمر، جسے پھر اپنے کیے پر ساری عمر پچھتانا ہوتا ہے، اور یہ پچھتاوا تو اب ساری عمر میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ مہرین منصور کو ہمیشہ میرے سامنے رہنا تھا، اور مجھے اس سے نظر بھی ملانی تھی، بات بھی کرنی تھی، اور یہ سب ساری عمر ہونا تھا، اور میں اب کیسے اسے کبھی یہ کہہ پاؤں گا کہ مجھے سچ سے بے حد محبت ہے اور جھوٹ سے بے پناہ نفرت۔ وہ میری بات پر اتنا ہنسے گی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میں نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر نظر ڈالی، میرا دل چاہا میں اس کے چہرے کو ہاتھ لگاؤں، بہت نرمی سے میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مہرین، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے لیے اس ملک کے سب سے بہترین سائیکائٹرسٹ کا انتظام کروں گا، میں تمہارے سب دوستوں کو واپس لاؤں گا، میں تمہیں وہ سب واپس دلاؤں گا جو تم نے خود حاصل کیا، اور پھر میں تم سے کہوں گا کہ تم مجھے معاف کر دو، اور مجھے وہ پرانا اسود علی بن جانے دو جس کی زندگی میں مشعل اکبر نہیں تھی اور جو لوگوں سے بدلہ نہیں لیا کرتا تھا۔ میں نے اس سے سرگوشی کی تھی، یکدم اس کا چہرہ میری آنکھوں میں دھندلا گیا، اور پتہ نہیں کہاں سے پانی آ گیا تھا۔ تم جزا سزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو، تمہیں کیا پتا کون گناہگار ہے، کون بے گناہ، علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ میرے کانوں میں بہت عرصے پہلے امی کی کہی ہوئی بات گونجی تھی، میں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے آنکھوں کی نمی کو ہاتھ سے صاف کرنے کی کوشش کی، مگر پانی تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ختم شد۔